बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाजरीन, कैसा लग रहा है आपको ये नावल? यकीनन आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत ज़्यादा लेंथी नावल भी नहीं है, शॉर्ट से है, जैसे इसकी 3 एपिसोड बनेगी टोटल। तो आज अपनी जो है दूसरी एपिसोड जो है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था, यहाँ से आगे देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। वो 2 दिन से केरी घर पे थी। सुनसान घर इससे काट खाने को दौड़ रहा था। मुस्तकीम इसे दिन में 3 दफा कॉल कर चुका था इसकी खरीद पूछने के लिए। अभी वो सोचों में गुम थी जब बाहर का दरवाजा खटखटाया। वो दुपट्टा गले में डालकर दरवाजा खोलने बाहर की तरफ बढ़ गई। इसे लगा साथ वाली खाला खाना लेके आई होगी। वो कुछ देर पहले ही कह के गई थी कि कुछ देर में खाना लेके आएंगी। इसने दरवाजा खोला तो सामने ही बशीर खड़ा दांत निकोच रहा था। इसने दरवाजा बंद करना चाहा पर वो इसे धकेल कर अंदर करता अपने पीछे दरवाजा बंद कर गया और इससे घसीटता हुआ कमरे में ले गया। वो चीखती चिल्लाती इसकी पकड़ से निकलने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे कमीने जलील इंसान, अल्लाह का कहर नाजल हो तुम पर। वो इससे बददुआएं देती इसका हाथ नोच रही थी। इसने इसे लाकर बेड पर फेंका तो वो मुंह के बल बेड पर गिरी। इसके बाल बिखर कर कंधे पर बिखर गए। दुपट्टा बाहर कहीं गिर चुका था। वो होश बड़ी नजरों से इसके दिलकश सरापे को ताड़ रहा था। आज कैसे बचेगी मुझसे तू मेरी रानी? वो अपने गंदे पीले दांतों की नुमाइश करता मकरूह हंसी हंसने लगा। हरीम बेड पर पीछे होने लगी तो एक डेकोरेशन पीस इसके हाथ लगा। इसने वही डेकोरेशन पीस खींच के इसके माथे पर मारा। वो दर्द से बलबलाता माथे पर हाथ रखकर झुक गया। हरीम मौका जानकर जल्दी से बाहर दरवाजे की तरफ लिफ्ट की और तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर भागी तो सामने से आते वजूद से टकरा गई। आज कॉलेज के बाद फातिहा सर के साथ फरकिस की एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए रुकी थी। इसने अमाया को भी बोला रुकने की, पर वो कॉलेज से जाने के बाद बच्चों को ट्यूशन देती थी, इसलिए फिर दुआ ने इसे ज्यादा जोर भी नहीं दिया। वो अब भी फातिहा के ऑफिस के बाहर खड़ी उंगलियां चुटवा रही थी और सोच रही थी कि अंदर जाए या ना जाए जब इसे फातिहा की आवाज सुनाई दी, रोल नंबर 10 जस्ट कम ऑन इन नाउ। इसकी भारी आवाज में ये पैगाम सुनकर स्पॉट की। इसे कैसे पता चले कि बाहर खड़ी है? इसने दरवाजा नॉक किया। यस, इजाजत मिलने पर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। बैठे यहाँ प्लीज। वो इससे सामने पड़े सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला तो वह सोफे की तरफ बढ़ गई। अपनी कुर्सी से उठकर दुआ की तरफ बढ़ा और सोफे के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। दुआ इसके पास यूं ही नजदीक बैठे मर कंफ्यूज हो, हालांकि वो इससे मुनासिब फासले पे बैठा था। फातिहा ने बुक खोलकर इसे पढ़ाई की तरफ मुतवज्जह किया तो इसने अपना ध्यान किताब पर लगा दिया। फातिहा इसे न्यूमेरिकल समझा रहा था और वह अब बैठकर एक दफा इसकी प्रैक्टिस कर रही थी। फातिहा अपना लैपटॉप सामने खोले काम करने की कोशिश कर रहा था, जो कि दुआ के होते हुए बिल्कुल ही नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि वो लाख इसे इग्नोर करने की कोशिश करता पर नजरें भटक भटक के इसकी मासूम परी के चेहरे पर जा रही थी। वो इस सबसे अनजान अपने काम में मशगूल थी। इसकी बेखबरी पर फातिहा ने सर झटका अपना ध्यान लैपटॉप की तरफ लगा दिया और तेजी से दरवाजा खोलकर भागी तो सामने से आते वजूद से टकरा गई। इसे डरते डरते नजरें उठाई तो सामने मुस्तकीम को देखकर इसके बाजू से चिपक कर रो दी। इसकी टूटी बिखरी हालत देखकर मुस्तकीम के दिल पर हाथ पड़ा था। बिखरे बाल, रोई रोई सूजी हुई आंखें, लाल आंखें, जूते से बेनियाज पाँव और दुपट्टा बेपरवाह वजूद लिए मुस्तकीम के दिल बंद करने के दर पे थी। मुस्तकीम रात के खाने से फारिग होने के बाद कमरे में आ गया पर तबीयत पर एक अजीब सा बोझलपन तारी हो रहा था। इसका दिल बहुत घबरा था। इसने हरीम की खैरियत जानने के लिए इसका नंबर मिलाया तो इसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। तो सोचे शायद सो की होगी। वो गाड़ी चाबी उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया। बेमकसद सड़क नापते वो बेखुदी में ही गाड़ी हरीम के घर की तरफ मुड़ गया। वो गाड़ी इसके घर के पास पार्क करता हरीम के घर की तरफ हरीम के घर की तरफ बढ़ा। जब वो एकदम इससे टकराई, वो इसके बाजू से लगी रोने लगी। इससे पहले कि वो इससे कुछ पूछता, बकता जगता बशीर हरीम के पीछे निकल आया। उसे देखते ही वह सादा होकर मुस्तकीम के पीछे छुप गई। बशीर को यह सामने देखकर हरीम की हालत देखा वो एक सेकंड में सारा मामला समझ जाता। उसे से इसकी रगें तन गई। वो हरीम से के करीब से अपनी शर्ट छुड़वाता जुनूनी अंदाज में बशीर की तरह लबकोर पे पड़ पड़ा। हरीम के होश से चीखें निकल गई। मुस्तकीम ने ना वो देखा ना दाऊद देखा, बेरहमी से इस पर लातों और मुक्कों की बरसात कर दी। पहले वो धमकीन देता रहा पर इसकी मार से बेहाल होता पर इसकी मिन्नतों पर अतर आया कि एक आखिरी दफा इसे माफ कर दे। सर प्लीज छोड़ें इसे वो मर जाएगा। इसके जुनूनी रूप से मार खाकर आधा मुंह होते बशीर को देखकर वो हिचकी लेते से रोगी। मुस्तकीम से गुस्से से आखिरी दफा जोर से इसके मुंह पर मारा तो वो बेहोश व हवास से बेगाना हो गया। मुस्तकीम ने पुलिस को कॉल की और कॉल खत्म होने के बाद इसकी तरफ बढ़ा।
اپنی جیکٹ اتار کر اس کی طرف بڑھائی تو وہ روتے ہوئے اس کی جیکٹ تھام کر پہن کی۔ اب بھی آپ یہاں اسی گھر میں رہنا چاہتی ہیں؟ میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ اگر اپنا کوئی ضروری سامان یا اپنے ماں باپ سے واسطہ کوئی یادیں سمیٹنا چاہتی ہیں تو وہ سب برہم تھا۔ اس کی حالت دیکھتا نرمی بت رہا تھا۔ ابھی جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اکیلی یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہ ہمارے معاشرے کا کڑوا سچ ہے کہ اکیلی عورت یا لڑکی زندگی سکون سے بسر نہیں کر سکتی۔ انسان کی چمڑی میں موجود گیدڑ ہر وقت اکیلی لڑکی کو نوچنے نگلنے کو تیار رہتے ہیں۔ انسان نما بیڑیا ہر وقت اکیلی کمزور عورت کی طاق میں رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی اس کی ضد کو تار تار کرنے میں کوشاں دکھائی دیتے ہیں۔ مستقیم اسے بازو سے پکڑ کر اندر لایا، کچن میں جا کر پانی کی گلاس لے آیا اور حریم کا پکڑا کر باہر بڑھ گیا۔ اسے تھوڑا وقت دے رہا تھا تاکہ وہ خود کو ذہنی طور پر آمادہ کر لے اس گھر کو چھوڑ کر جانے کے لیے جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، اپنے والدین کے ساتھ یادیں بنائی تھی۔ کچھ دیر بعد حریم کی گلی سے نکلتی چلی گئی۔ اس نے مڑ کر ایک اداس لودھی نگاہ اپنے گھر پر ڈالی۔ اپنے ہاتھ کے پورے سے آنکھوں میں موجود نیمی سمیٹ کر گاڑی کی سیٹ سے اپنا سر جوڑ کر آنکھیں موند لی۔ کالج میں پیپر شروع ہو رہے تھے۔ کالج کے انتظامیہ نے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اکیڈمی بنائی تھی جہاں کالج کے چیچے ذیل بچوں کو اس مضامین کی تیاری کرواتے جن میں وہ کمزور تھے۔ اکیڈمی کالج سے تھوڑے فاصلے پر ہی واقع تھی۔ فاتح نے اسے کہا تھا کہ وہ کالج کے بعد 3 بجے اکیڈمی آ جایا کریں۔ اس طرح اگر کسی اور مضمون میں مسئلہ ہوگا تو باقی ٹیچر سے وہ بھی ڈسکس ہو جائے گا۔ وہ آج آتے ہوئے کافی کنفیوز تھی، اس لیے سارا بیگم نے خود اسے چھوڑنے آئی تھی۔ وہ ابھی آٹو سے نکلے ہی تھے جب فاتح کی گاڑی اکیڈمی کے باہر آ کر گئی۔ خلاف معمول ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اس کی نظر دعا پر پڑی۔ اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو دیکھ کر وہ دعا کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، کیا ہوا؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ دعا کی آنکھیں دیکھ کر پوچھتا رہا۔ اس کی نظر اب تک سارا بیگم پر نہیں پڑی تھی جو کہ آٹو کا رینٹ پر دے رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ وہ فاتح کو ایک دم اپنے قریب دیکھ کر قبول کرا گئی۔ وہ اس کے اسلام کا جواب دے رہی تھی جب سارا بیگم ان کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ وہ دعا کی طرف سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ماما، یہ فاتح سر ہیں، میرے فرقس کے ٹیچر۔ وہ انہیں بتا کر سر جھکا کر کھڑی کی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اس کے سامنے سر جھکاتا ہوا بولا کہ اس کے برتاؤ سے متاثر ہوتی ہوئی اختیار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو۔ دراصل آپ کو پتہ ہے دعا کے بابا کی کچھ وقت پہلے ہی ڈیتھ ہوئی ہے، اس وجہ سے کافی سٹریس میں رہی ہے۔ وہ پڑھائی پر بھی بالکل توجہ نہیں دے سکی، پر میری بیٹی بہت عقل مند ہے، اگر صحیح گائیڈ ملے گی تو بہت جلد کور کر لے گی۔ اور پلیز اگر اکیڈمی اسٹوڈنٹس کے لیے ٹرانسپورٹ کا بھی ارینج کر دیتی تو بہت اچھا ہو جاتا۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کے حالات کیسے ہیں، اور دعا کو ویسے بھی اکیلے سفر کرنے کی عادت نہیں۔ آج تو پہلا دن تھا، میں خود چھوڑنے آ گئی، پر روز روز تو نہیں آ سکوں گی میں۔ وہ ایک ہی سانس میں سارا مسئلہ بیان کر کی۔ جی انشاءاللہ یہ بہت جلد کور کر لے گی، اور ٹرانسپورٹ کا مشکل ہے پر اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں خود ارینج کر دوں ان کے لیے کوئی کنوینس۔ اپنا نقطۂ نظر ان کے سامنے رکھ کر ان کی رائے لینے لگا۔ اگر ایسے کر دیں گے تو آپ کو بہت احسان ہوگا بیٹا۔ وہ فاتح کی بات سن کر پرسکون ہو گئی تھی، اس کی مشکور بھی۔ اس کے بعد سارا بیگم دعا کو تسلی دے کر روانہ ہوگی تو فاتح نے دعا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، خود بھی اکیڈمی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چلتا جاتا ایک دم رکا تو وہ جو نظریں جھکا کر اس کے پیچھے پیچھے چڑھ رہی تھی، اس کے رکنے پر اس کی پشت سے ٹکرا گئی۔ اس کے منہ سے خراش نکلی۔ رول نمبر 10، آپ ٹھیک ہیں؟ دکھائیں زیادہ تو نہیں لگی نا؟ اور اس کی ذرا پڑھ کر فکرمندی سے بولا، نو سر، آئی ایم فائن۔ ویسے شرمندگی سے جواب دیتی تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی تو وہ بھی میں سر ہلاتا اندر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ اسے لے کر اپنے اپارٹمنٹ میں آیا۔ وہ سارا راستہ آنسو بہاتی ہوئی آئی تھی۔ مستقیم نے بھی اس سے آنسو بہانے دیا تاکہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں آ گیا اور اس کا سامان بھی وہیں رکھ دیا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، کالا لباس پہنے، سرخ ناک، سوجی ہوئی آنکھیں اور زرد رنگت لیے وہ مستقیم کو دکھی کر گئی تھی۔ اس نے پہلے کہاں دیکھا تھا بھلے اسے لٹی پٹی حالت میں؟ مس حریم، مستقیم نے اسے پکارا پر وہ سنی ہی کہاں رہی تھی۔ مس حریم، اس نے پھر سے پکارا، وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مس حریم، اب کہ اس نے بازو سے پکڑ کے اسے لایا تو ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ مس حریم، آر یو اوکے؟ اس کی حالت دیکھ کر پریشانی سے اسے پوچھنے کا، یس آئی ایم فائن۔ وہ ہاتھ کی پش سے اپنے گال پر بہنے والے آنسو پوچھ کر بولی۔ مستقیم نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ کے کنارے بٹھایا اور پاس والی کرسی کھینچ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حریم نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ وہ نظریں جھکا کر اپنے ہاتھ کی لکیروں کو گننے لگی۔ اس کی زندگی کیا ہو گئی تھی؟ ظالم وقت نے کیسا پلٹا کھایا تھا؟
کہ اسے اس کا سب کچھ ہی چھین کے اسے حالات کے مجدار میں اکیلا چھوڑ دیا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی کہ اس سے ایک اجنبی درندے سے اپنی عزت بچانے کی خاطر ایک اجنبی ہی کا سہارا لینا پڑے گا۔ شناسا اجنبی: مس کریم، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ مستقیم کو سوال پہ اس نے اپنا سر جھٹکے سے اٹھایا، آنکھوں میں حیرت سمندر لیے اس کی جانب دیکھا۔ پر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اب تک وہ یقینی نہیں تھی۔ کیوں ایسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ورلڈ سے سوال کرنے لگا۔ دیکھیں مس کریم، آج جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اکیلی اور یہاں جینا محال ہے۔ میں آپ کو وہاں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا، کسی ضرورت بھی نہیں، پر میں آپ کو بغیر کسی رشتے کے اپنے ساتھ ہی نہیں رکھ سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ پر، آپ کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ میں ایک مرد ہوں، مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، پر آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے، اور ویسے بھی دو نامحرموں کا ایک ہی گھر میں رہنا غلط ہے۔ اسے بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر حریم کا دل دھڑک اٹھا۔ اس کا دل اس لمحے ہوش میں ہوا تھا، پر یہ خوش فہمی مستقیم کی اگلی بات نے چٹکی میں ختم کر دی۔ آپ کو اس وقت سہارے کی ضرورت ہے، مجھے بھی۔ میری گرینڈ ماں میری شادی کروانا چاہتی ہے۔ ہر حال میں ہم لوگ شادی کر لیں گے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور آپ کا بھی۔ پھر جب آپ اسٹینڈرڈ ہو جائیں گی اور میری گرینڈ ماں بھی مطمئن ہو جائیں گی تو ہم اپنے راستے جدا کر لیں گے۔ یہ صرف ایک پیپر میرج ہوگی۔ آپ چاہیں تو میں کل ہی پیپر تیار کروا لیتا ہوں، آپ کی تسلی کے لیے، پھر ہم کل ہی نکاح کر لیں گے۔ اپنی بات کہہ کر چپ ہو گیا اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی بات سن کر حریم کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ اسے اپنے آنسو ضبط کیا، بہت حوصلہ کر بولی، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں آپ کو یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ جائیں، آپ پلیز، مجھے سونا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ زیادہ دیر ضبط نہیں کر پائے گی، اس لیے اسے وہاں سے بھیجنا چاہا۔ وہ سر ہلا کر کچن گڑبڑ گیا، جانتا تھا اس نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ مستقیم کی جانے وہ تکیے پہ منہ چھپا کر رو دی۔ نہ جانے زندگی اب کون سا پلٹا کھانے والی تھی۔ وہ حسب موجود کالج کے بعد اکیڈمی آئی تھی۔ فاتح کا ڈرائیور ہی اسے پک اینڈ ڈراپ کر رہا تھا۔ اس نے اعتراض کیا تھا اس بات پر، لیکن سارا بگڑنے سے چپ کروا دیا۔ آج سے 2 ہفتے بعد اگر ایگزام شروع ہو رہے تھے، آج کل وہ زیادہ وقت پڑھائی کو دے رہی تھی۔ ابھی وہ پوری اکیڈمی تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ وہ کیمسٹری اور بائیو کو سمجھ چکی تھی، اور پھر کسی کی بک کھول کے بیٹھی تھی۔ آپ فاتح کو دیر ہو گئی تھی آنے میں، وہ کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا، ورنہ اس وقت دعا گھر پہنچ جاتی تھی۔ وہ سارا بیگم کو کال کر کے بتا چکی تھی اپنے دیر سے آنے کا۔ ابھی وہ سوال حل کر رہی تھی جب فاتح سے محادثہ ہوا، کتنا رہ گیا آپ کا؟ اب تو شام بھی ہو چکی ہے۔ آپ ایسے کریں، یہ سب جلدی سے وائنڈ اپ کریں، باقی ہم کل کریں گے۔ اسے کہہ کر اپنے موبائل میں ای میل چیک کرنے لگا۔ سر، آپ مجھے بس یہ والا سوال سمجھا دیں، مجھے گھر جا کر اس کی پریکٹس کرنی ہے، باقی پھر کر لوں گی۔ وہ کار کو چھوٹی لیڈ کان کے پیچھے رکھتی جگی نظریں اور مدھم لہجے میں بولی تو اس کے پاس آ کر سوال سمجھانے لگا۔ دعا کرسی پہ بیٹھی تھی، آگے میز پڑا تھا جس میں دعا کی بک کھلی ہوئی تھی۔ دعا کے کتاب پر جھکی تھی۔ فاتح اس کی کرسی کی بالکل پاس کھڑا نظریں کتاب کے بجائے دعا کے چہرے پہ جما کر اسے سوال سمجھا رہا تھا۔ دعا کے بالوں سے اڑتی بنی بنی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ وہ بے اختیار میں اپنا دایاں ہاتھ دعا کے پیچھے کرسی پر پشت پہ ٹکا گیا۔ وہ دونوں اس بات کو بالکل فراموش کر چکے تھے، ساری اکیڈمی خالی ہو چکی ہے۔ دعا کی نشاندہی پر ایک پوائنٹ کلیئر کرنے کے لیے تھوڑا سا جھکا۔ اس وقت کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا۔ دعا ایک دم ڈر کے مارے اپنی جگہ سے اچھلی تو اس نے سر فاتح کے سینے سے ٹکرایا۔ اندر آنے والے کریم عباس تھا اور اس کے پیچھے کھڑی ان کی لاڈلی سونیا۔ کریم عباس دہشت ناک تیور لے آگے بڑھا۔ اوہ، تو یہاں یہ پڑھائی ہوتی ہے؟ بند کمرے میں بغیرت لڑکی شکل سے کس معصوم پارسا نظر آتی ہے، پر باپ کی آنکھوں مونتے ہی اپنی گھٹیا حرکتیں شروع کر دی اور استاد کے ساتھ ہی منہ کالا کرنا شروع کر دیا۔ خدا جانے بند کمرے میں کون سے کلچر اڑائے جاتے ہوں گے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بیقین سے کھڑی تھی۔ اس کے نام کے اپنے اس پر کتنی بڑی تہمت لگا رہے تھے۔ جس انسان کے نام کو اس نے نام کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا، وہ اس انسان کے لیے کتنا مقدس جذبہ رکھتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے حق میں کچھ بول دی، کریم عباس کی باری ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پر لگا تو اس کے گال سنسا اٹھا۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ دان پان سی لڑکی اونتے منہ زمین پر جا گڑی۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ اس کے گرنے پر وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ جاؤ اٹھیں پلیز، فاتح نے آگے بڑھتے ہوئے سہارا دینا چاہے۔ کریم عباس فاتح پر جھپٹے اور اس پر تھپڑوں کے مکوں کی برسات کرتے ہوئے گالیاں بکنے لگے۔ مزاحمت کیے بغیر ان کی مار اور لان تان برداشت کرتا رہا۔ تایا ابا پلیز، آپ ان کے ساتھ ایسا نہ کریں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ وہ بمشکل ہمت کرتی اٹھی اور کریم عباس کی منت کرنے لگی۔ غصے میں اس کی طرف بڑھا اور ان کی ٹھوکروں کی زرد میں آ گئی۔ اس کے سر کرسی کے کونے سے ٹکرایا تو وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہوتی چلی گئی۔ عشق معشوقیاں وہ شوق تھا نا تمہیں، اب زندہ رہنا اپنی محبوبہ کے ساتھ۔ آج سے یہ ہمارے لیے مر چکی ہے، اب ہماری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ غصے میں فاتح سے بول کر وہاں سے نکل گیا۔ فاتح شرمندہ اور
اور ذلت کی انتہائی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ اسے اس حالت میں بغیر اس معصوم وجود پر ایک نگاہ ڈالی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ہاں ہوگی یا نہیں، یہ سوال بار بار اس کے دماغ میں آ رہا تھا۔ ٹھڑا دینے والی سردی میں صرف ایک ٹراؤزر ہاف بازو والی سفید ٹی شرٹ میں ساکو جامن بیٹھا تھا۔ چہرے پر نیل واضح تھے۔ معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے چہروں پر تشدد کیا ہو۔ وہ بھول جانا چاہتا تھا جو کچھ بھی کچھ دیر پہلے ہوا، پر پتہ نہیں ایسے کیا بات تھی کہ اسے اپنے دل میں ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ پھر یکایک اس کی جامد وجود میں حرکت پیدا ہوئی اور تیزی سے اٹھا، بیڈ کے پاس پڑا، اپنے موزے اور جوگرز اٹھا کر پہنی اور دروازے کی طرف لپکا۔ اسے 10 منٹ لگے تھے مطلوبہ مقام تک پہنچنے کے لیے۔ اس نے 20 منٹ کا سفر 10 منٹ میں طے کیا۔ دروازہ ویسے ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اندر لپکا، پر وہیں تھی جہاں اسے جاتے ہوئے دیکھ کر گیا تھا۔ وہ کرسی کے بعد اوندھے میں پڑی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا۔ اس کا رخ پلٹا، خون کی ایک لکیر اس کے ماتھے سے ہوتے ہوئے گردن تک آئی تھی جو کہ سوکھ چکی تھی۔ اس کے پاس پڑی، اس کی چادر اٹھائی اور اسے اڑا دی۔ وہ گھر سے لے کر یہاں آنے تک یہی سوچتا آیا تھا کہ وہ وہاں ہوگی یا نہیں، پر یہ خیال اسے ایک دفعہ بھی نہیں آیا تھا اگر وہ وہاں ہوئی تو وہ کیا کرے گا۔ اس نے آہستگی سے اسے باہوں میں بھرا، وہ وہاں سے نکل آیا۔ گھر پہنچ کر اسے نرمی پر بستر پر لٹایا اور پھر موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ وہ بھیگی سر آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ایک دوسرے میں پھنسائے لب بھیجے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ سفید رنگ کا نفیس اور خوبصورت جوڑا پہنے اور آتشی دوپٹہ سر پر سنوارے سی بیٹھی تھی۔ قسمت نے اسے کس مقام پر لا کر کھڑا کیا تھا؟ اس نے کب سوچا تھا کہ یہ شاندار شخص اس کا ہو جائے گا، اور وہ بھی اس طرح؟ ہر لڑکی کی طرح اپنی شادی کو لے کر اس کی بھی بہت سی خواہشات تھیں۔ وہ بھی اپنے ہم سفر کے لیے پور سجا کر اس کی زندگی کو بہکانا چاہتی تھی، پر قسمت نے ایسے کھیل کھیلا کہ اس کو بالکل بے بس کر کے چھوڑ دیا۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ ہی کہاں بچا تھا۔ اس کے سامنے مستقیم بیٹھا جس نے سفید شلوار قمیض ہاف وائٹ واسکٹ پہنی تھی، آج نکاح کرنے مسجد میں آئے ہوئے تھے۔ گواہ کے طور پر فاتحہ اور اس کے 3 ساتھی دوست موجود تھے۔ حریم فاروق بنت فاروق احمد، آپ کا 10 لاکھ حق مہر کے عوض مستقیم فاروق ولد فارس کمال کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح کی کلمات اس کے سماعت سے ٹکرائے تو اس نے اپنی نیم میں اگر اٹھا کر مستقیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حریم کے دیکھنے پر اس نے سر اسباب میں ہلا کر اقرار کرنے کا اشارہ کیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولانا صاحب کی دوسری دفعہ پوچھنے پر اس نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے اسباب میں سر ہلایا اور زبان سے بھی مستقیم کو قبول کرنے کی سند بخشی۔ مستقبل بچے گیا تو اس نے بخوشی 3 دفعہ قبول کہہ کر اپنی زوجیت میں لے لیا۔ نکاح کے بعد اس کے دوستوں نے گلے لگا کر اس کو مبارکباد دی اور رخصت ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد مستقیم حریم کے پاس آیا اور اس کا کانپتے ہوئے سرد نیم ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں جکڑا اور اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں پورا راستہ خاموش رہے تھے۔ نہ ہی مستقیم نے کوئی بات کی، نہ ہی حریم نے۔ گاڑی بلڈنگ کے باہر رکی تو مستقیم باہر نہ حریم کی سائڈ پر آ کر اس نے دروازہ کھولا۔ اس کے باہر نکلتے ہی مستقیم نے گاڑی لاک کی اور پھر سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ مستقیم نے اسے لا کر بیڈ روم میں کھڑا دیا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ حریم آر یو اوکے؟ مستقیم نے اس کے کامتے ہونٹ جھمجھواتے دیکھ کر پوچھا تو وہ ساتھ اس کے کندھے سر سر ٹکائے ہچکی کے ساتھ رونے لگی۔ اس کی قربت میں مستقیم کا تیز دھڑکتا دل اچانک ساخت ہوا تھا۔ اس کے یوں قریب آ کر اپنے کندھے سے لگنے سے وہ بے اختیار اپنی باہیں اس کے گرد پھیلا گیا۔ تھوڑی دیر وہ رو چکنے کے بعد شرمندہ ہوتی پیچھے ہوئی تو مستقیم بھی اسے اپنے حصے ذات کر دیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پوچھنے لگا، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہی ہیں کیا؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، نہیں ایسا نہیں، بس وہ مجھے اپنے پیرنٹس کی یاد آ گئی۔ اس نے ہچکی دباتے کہا تو گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ اس کی فیلنگ سمجھ سکتا تھا۔ اس کی نظر میں چاہے وقتی ہی صحیح پر اس کی زندگی کا نیا آغاز تھا۔ ہر لڑکی کی طرح اسے بھی اس موقع پر اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی طلب تھی، پر وہ بیچاری تو ماں اور باپ دونوں ہی پر شفقت سائے سے محروم ہو چکی تھی۔ پریشان نہ ہو آپ، وہ اللہ کی امانت ہے نا، تو اس نے لے لی واپس۔ میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اس نے آخری الفاظ پر اس نے مستقیم کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی نظروں کا مطلب سمجھتا نظریں جھرا گیا۔ آپ چینج کر لیں، فریش ہو جائیں، میں دوسرے کمرے میں ہوں، آپ ایزی ہو کر سو جائیں، کوئی بھی کام ہو تو مجھے آواز دے دیجیے گا۔ اس کی کہنے پر اقرار میں سر ہلا کر کمرے سے نکل کر دروازہ بند کر گیا۔ حریم نے ایک غریب سوگوار نگاہ شیشے میں نظر آتے اپنے دل کا اس سراپے پہ ڈالی اور ایک سادہ سا سوٹ پکڑتی باتھ روم میں گھس گئی۔ فاتح نے کال کر کے سارا بیگم کو متصل کر کے بات بتائی اور انہیں لینے کے لیے ڈرائیور کو بھیج دیا۔ گاڑی دے کر تھوڑی ہی دیر میں وہ پریشان صورت لیے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی۔ کامتی آواز میں فاتح کو پکارا، فاتح بیٹا کہاں ہے میری بیٹا؟
جلدی بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ فاتح نے لے چپ چاپ ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو ان کی نظر دعا پر پڑی تو ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ تیزی سے دعا کی طرف لپکی، اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کا ماتھا چوما۔ ان کی پھولوں جیسی بیٹی، جس کو ان دونوں میاں بیوی نے کبھی روئی سے بھی نہیں مارا تھا، وہ کس حال میں پڑی ہوئی تھی۔ گلابی رنگ بدل کر زرد ہو چکی تھی، لمبی پلکیں آنسوں سے بھیگ کر جڑی ہوئی تھی، اور اس کی نیلی کائیں سی آنکھوں پر پردہ ڈال گئی۔ ایک گال پر تھپڑ لگنے سے نیل پڑ چکا تھا، اور ماتھے پر دائیں طرف سفید پٹی لگی ہوئی تھی۔ میں اب کیا کہوں کریم بھائی، میری پھول جیسی بچی کا کیا حال کر دیا آپ نے؟ ذرا سا بھی یاد نہیں ہے، میری معصوم بچی پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ وہ روتی ہوئی کریم عباس پر افسوس کرنے لگی۔ مستقیم لب بیچے دروازے میں کھڑا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر آ کر دوا کی مرہم پٹی کر کے گیا تھا۔ اس کے سوجے گال پر زخمی ماتھے کو دیکھ کر ڈاکٹر نے اس کو بھی پٹی کرانے کا کہا تھا، پر وہ انکار کرتا ڈاکٹر نے رخصت کرایا۔ کچھ سوچتے ہوئے سارا بیگم نے دعا کا سر تکیے پر رکھا اور اٹھ کر فاتح کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ فاتح بیٹا، میری کتنی عزت ہے تمہاری نظر میں؟ ان کے پوچھنے پر فاتح نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا اور ان کے دونوں ہاتھ تھام کر احترام سے ان کے ہاتھوں پر بوس دیا۔ میری ماں نہیں ہے اس دنیا میں، اور میں نے آپ کو اپنی ماں کا ہی مقام دیا ہے۔ وہ میرے دل میں آپ کے لیے اتنی ہی عزت ہے جتنی اپنی سکی ماں کے لیے ہے۔ میں نے پہلے دن سے ہی آپ کو اپنی ماں کی جگہ دی۔ ان کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں ان کے لیے احترام ہی احترام تھا۔ جب سے دعا کٹوی جا رہی تھی تب سے ہی فاتح ان سے رابطے میں تھا۔ وہ دعا کی خیریت پوچھنے کے لیے ان سے بات کرتی تو اس کی فرمانبرداری اور احترام پر نہال ہو جاتی۔ انہیں ایسے لگتا جیسے وہ ان کا ہی بیٹا ہو۔ ان کی طبیعت کی خرابی پر وہ خود ان کو 2-3 مرتبہ اسپتال بھی لے کر جا چکا تھا، اور ان کے گھر کا چکر بھی لگا چکا تھا۔ کافی مرتبہ پر وہ ہمیشہ دعا کی غیر موجودگی میں آتا تھا۔ اور سارے بیگم نے بھی اس بات کا دعا سے ذکر نہیں کیا کبھی بھی، اس لیے وہ اس بات سے ناواقف تھی۔ اگر مجھے ماں سمجھ تو میری ایک بات مانو گے؟ وہ بہت امید سے اس کی طرف دیکھتی اسے پوچھ رہی تھی۔ آپ حکم کریں، وہ اس کے سامنے سر جھکا کر بولا۔ میری دعا سے نکاح کر لو فاتحہ، وہ اس کے سر پر دھماکہ کرتی بولی۔ پر کیسے؟ دیکھیں آنٹی، آپ پلیز جذباتی ہو کر نہ سوچیں، آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ وہ چھوٹی ہے اور نہ سمجھ ہے، اور عمر میں بھی کافی چھوٹی ہے مجھ سے، یہ ظلم ہے اس کے ساتھ۔ وہ بے چینی سے بولا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اس سے دعا سے پہلی نظر میں محبت ہوئی تھی، اور محبت کا یہ بیچ وقت گزرنے کے ساتھ ایک ناویدار درخت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پر اس نے کبھی اپنی محبت حاصل کرنے کا نہیں سوچا تھا، اس نے تو بے غرض ہو کر بہلوس محبت کی تھی۔ دعا سے دل کے سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کا دیدار ہی کافی تھا فاتح کے لیے۔ دیکھ فاتحہ، تم کریم بھائی اور ان کی فیملی کو نہیں جانتے۔ اب تک تو وہ پوری سوسائٹی میں دعا کو بدکردار بنا کر بدنام کر چکے ہوں گے۔ میری دعا بہت معصوم ہے فاتحہ، وہ یہ سب نہیں جھیل پائے گی۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اکثر بیمار رہتی ہوں۔ اب کسی روز ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گئی تو اگر تو میری دعا کا کیا ہوگا؟ میں اسے ایک مضبوط سہارا دینا چاہتی ہوں، اور میرے لیے وہ مضبوط سہارا صرف تم ہی ہو۔ کیا کرو گے میری بیٹی سے شادی؟ وہ اسے تمام حقائق سے آگاہ کرتی آنکھوں میں امید کے دیے لیے فاتح سے جواب طلب کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اس شادی کے لیے تیار ہوں، جیسے آپ کہیں گی ویسے ہی ہوگا، پر آپ پلیز دعا کی رضامندی معلوم کر لیجیے کہ پہلے میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو کوئی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا اور نکاح کی ضروری کارروائی کا انتظام کرنے لگا۔ کچھ دیر میں دعا ہوش میں آئی، اور سارا بیگم نے نہ جانے اسے کیا کہا کر راضی کیا تھا کہ وہ ٹھیک گھنٹے بعد دعا حیدر عباس سے دعا فاتح ابراہیم بن چکی تھی۔ اس نے دھیرے تیسرے اپنی دکھتی ہوئی آنکھیں کھولی اور ایک اجنبی نظر ارد گرد ڈال کر اجنبی ماحول پٹا دی۔ وہ بیڈ پر موجود سفید چادر اوڑھے لیٹی تھی۔ دائیں طرف ایک دراز موجود تھا، شاید باتھ روم کا دروازہ تھا۔ وہ اس کے آگے کی طرف کونے میں ایک چیئر اور اس کے آگے رائٹنگ ٹیبل جس پر لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا اور ساتھ کچھ کاغذات، ایک پینسل۔ اتنے سے معاملے سے ہی اس کا سر چکرانے شروع ہو گیا، تو اس نے سر واپس بستر پر پھینک کر آنکھیں منہ بند کر دی۔ ذہن کے پردے پر راستے سے گزرے واقعات ایک ایک کر کے بننے لگے تو وہ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول گئی۔ وہ روٹین کے مطابق کالج سے آ کر اکیڈمی کی تھی۔ فاتحہ سر پر اس کے سوال سے سمجھا رہے تھے تبھی کریم تایا وہاں آ گئے۔ انتہائی برے الزامات فاتحہ سر اس پر لے آئے۔ فاتحہ سر پر تشدد کر رہے تھے۔ وہ ان کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھی تھی، پر خود ہی ان کے ایک آپ کا نشانہ بن کے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ پھر اس کے دماغ میں اچانک سے کلک ہوا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیسے وہ اس جگہ پہنچی اور اس کی ماں کی موجودگی میں اس کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح پر کس کے ساتھ؟ پھر اس کے دماغ میں ایک جملہ دعا حیدر بنت عباس آپ کو فاتح ابراہیم ولد ابراہیم خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی، جملہ ذہن میں گردش کرتے اس کا دماغ سنسا اٹھا۔
یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ اچانک یہ قصہ پلٹا کھایا قسمت نے۔ اس کے مقدر میں یہ رسوائی کیوں آئی؟ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اسے گناہگار کیوں ٹھہرایا گیا تھا؟ اسے اس گناہ کی سزا کیوں دے گی جو اس نے کیا ہی نہیں؟ آخر کیوں؟ تکلیف دہ سوچوں سے تنگ آ کر وہ چیخ پڑی۔ اس کی آواز سن کر کچن میں سوپ بناتی سارا بیگم سب چھوڑ چھاڑ کر تیزی سے اس کے پاس آئی تو وہ بیڈ پہ بیٹھی اپنے بال نوچ رہی تھی۔ دعا میری بچی، کیا ہو گیا ہے میری بچی کو؟ وہ اس سے اپنے ساتھ لگاتی اس کی پیٹھ سلہانے تے ہوئے بولی، ماما ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ میں ہی کیوں؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا ماما، کچھ بھی نہیں۔ تایا ابا کو غلط فہمی ہوئی ہے کوئی، میں ایسی نہیں ہوں ماما۔ آفات سر نے بھی کچھ نہیں کیا، وہ تو بس ایک سوال سمجھا رہے تھے مجھے۔ اوپر سے تایا ابا آگے اور میری ایک بات بھی نہیں سنے بغیر مارنا شروع کر دیا۔ فاتح سر کو بہت مارا انہوں نے ماما، اور بہت گالیاں بھی دی انہوں نے، تو کچھ نہیں تھا کیا۔ ان کے ساتھ لگی روتی کامتی ہوئی ساری بات بتانے لگی۔ بس چپ میری جان، میں جانتی ہوں میری دعا بہت معصوم ہے، وہ کبھی کچھ بھی غلط نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے بعد سلاتے ہوئے اسے حوصلہ دینے لگی، پر ماما میں تو تایا ابا سے بہت پیار کرتی ہوں نا، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سکتی ہوئی سارا بیگم سے استغفار کر رہی تھی۔ ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی بیٹا کوئی، وہ تکلیف دے لے جائے مولی، کتنی عزت کرتی تھی وہ اپنے جیٹ کی، ہمیشہ بڑا بھائی سمجھا، اور انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ ان کی بیٹی ہی کی عزت پر حرف اٹھایا، اسے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھی نہ سوچے کہ ہم کے لیے جس کی عزت پر حرف اٹھا رہے تھے، وہ اتنا گٹھیا الزام لگا رہے تھے، وہ ان کے محروم بھائی کی اکلوتی بیٹی ہے، اسے شہزادی بنا کر رکھا ہمیشہ، اور کبھی پھول سے بھی نہیں مارا، اور انہوں نے کیا حشر کر دیا اس معصوم کا؟ میری بات اب دھیان سے سنو دعا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا بیٹا، قسمت کا لکھا کوئی نہیں ڈال سکتا، پرانی باتوں کو بھول کر آگے بڑھنا سیکھو۔ جو لوگ ماضی کے گرد میں پھنس کر خود کو بیکار کروا لیتے ہیں نا، وہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں اپنا حال اور مستقبل کو تباہ برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آگے بڑھنا سیکھو اور ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتی رہو، بے شک وہ پاک پروردگار شکر کرنے والوں کو اور زیادہ نوازتے ہیں۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے ہچکیاں لیتی دعا کی آنکھ صاف کرتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ اپنا سر ہلا گئی۔ دیکھو بیٹا، جن حالات میں تمہارا اور فاتح کا نکاح ہوا پر وہ تمہارا شوہر ہے، اب وہ اس کی ہر بات ماننا تمہارا فرض۔ وہ ایک بہت سلجھا ہوا سمجھدار انسان ہے، خود کو اور تمہیں بہت جلد ان مسائل سے نکال لے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس سب میں میری بیٹی کا اس کا ساتھ دے گی۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ ان کی پوچھیں وہ اپنے آنسو ضبط کرتی پھر سے سر ہلا گئی۔ سارا بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ پریشان صورت لیے گھٹنوں میں سر دیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی ماما اسے اکیلا یہاں چھوڑ کر اپنے گھر کو روانہ ہو چکی تھی۔ فاتح کے ڈرائیور کے ساتھ کتنی بلکی کی تڑپی وہ ان سے اپنے ساتھ لے کر جائیں، پر وہ اس کی ایک بات بھی سنے بغیر ایک اچھی سانس کا کردار ادا کرتی، اسے اپنے کھڑوس داماد کے پاس سے گلا چھوڑ کر گئی تھی، یہ نصیحت کر کے کہ یہ اس کا اصلی گھر ہے، اس کا شوہر کا گھر ہے اور اس کو ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ جس انسان کا ایک لیکچر رو دھو کے گزارتی تھی، اب اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے اپنا سارا وقت کیسے گزارے گی؟ اس کی شخصیت ایسے روبدہ تھا کہ دعا اس کے سامنے نظریں بھی نہیں اٹھا جاتی تھی، اور جب اپنی گہری آنکھیں دعا کے سبز آنکھوں میں گاڑتا تھا تو دعا کا سانس ہلکے میں اٹک جاتا تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب وہ ایک گلاس اس کی آنکھوں کے سامنے گر گیا۔ وہ گڑبڑا کر ہوش میں آئی تو وہ گلاس دودھ کے لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں بنی، اس ایک پل نے ہی فاتح کے دل کو شاد کر دیا۔ دعا نے فوراً اپنی نظریں جھکا دی۔ یہ ہلدی والا دودھ ہے، اسے پی کر آپ بہت بہتر محسوس کریں گی، جلدی سے اسے ختم کریں، شاباش، اسے بچاڑتے ہوئے بولا، تب چہرے پر ہموار سپاٹ تاثر قائم تھے۔ وہ سخت بیماری کی حالت میں بھی کبھی ہلدی والا دودھ نہیں پیتی تھی، پر اس کے تاثرات دیکھ کر اس کی ہمت ہی نہ ہوئی انکار کرنے کی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں خالی کر گئی، اور خالی گلاس ہی اس کے ہاتھ سے لیتا اپنی مسکراہٹ چھپاتا جانتا تھا کہ وہ ڈر رہی تھی اس سے، اور اسی ڈر سے پورا گلاس خالی کر گئی۔ حالانکہ سارا بیگم نے اسے بتایا تھا کہ وہ ہلدی والا دودھ نہیں پیتی، چاہے جتنی مرضی جتن کر لو۔ چلیں آپ اب ریسٹ کریں اور پرانی ساری باتیں اپنے اس ننھے سے دماغ سے نکال لیں، ایک لمبی اور پرسکون نیند لیں۔ صبح کالج بھی جانے ہیں آپ کو، پیپر بہت نزدیک آ گئے ہیں آپ کے، مزید ایک بھی چھٹی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ چہرے پر ازدے سنجیدہ تاثر لیے سے مخاطب تھا۔ اس کے بات پر دعانے کا رنگ مزید زرد پڑا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں کالج؟ مجھے نہیں جانا اب، بالکل بھی نہیں جانا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ خوفزدہ ہو کر گھٹنوں میں منہ چھپا گئی۔ اچھا، اور کیوں نہیں جائیں گی آپ؟ یہ بتانا پسند فرمائیں گی آپ؟ وہ جانتا تھا اور کیوں انکار کر رہی ہے، پر اس کے منہ سے سن کر اس کا خوف ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سوال پر اس نے سر اٹھا کر نظر سمجھی سے فاتح کی طرف دیکھا۔ آپ نہیں جانتے
کیوں سر؟ سب میرا مذاق بنائیں گے، مجھ پر ہنسیں گے، جسے تایا ابا نے الزام لگایا وہ بھی الزام لگائیں گے اور مجھے ایک بری لڑکی سمجھیں گے۔ وہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ گہرا سانس بھرتا اس کے سامنے بیٹھ کے، دیکھیں دعا یہ زندگی آپ کی اور میری ہے، لوگوں کی نہیں۔ ہمارا تعلق پہلے کیسا تھا وہ بھی ہم دونوں ہی جانتے ہیں، اور اب کیسے ہے یہ بھی ہم دونوں ہی جانتے ہیں۔ ہم لوگوں کو جوابدہ نہیں اور نہ ہی ان کی سوچ کی پابند۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ہم غلط ہیں تو ہم کیوں لوگوں کو اپنی ذات کی صفائیاں دیتے پھریں؟ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بلکہ یہ بات معنی رکھتی ہے کہ ہم اپنے کردار کیسے ہیں۔ جب ہم جانتے ہیں کہ آپ کا کردار پاک ہے اور میرا کردار بھی پاک ہے، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ میرے کردار بھی پاک ہے، تو دنیا کی نظر میں اچھا بننے کی امید کیوں؟ جب ہم جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، یہ بات تو ہم جانتے ہیں یہ ہمارا اللہ لوگوں کی نظر سے نہیں بلکہ اپنے اللہ کی نظر سے معتبر ہونا سب سے اہم ہے۔ سمجھ رہی نے میری بات؟ وہ بہت نرمی سے اپنے خیالات سے اس کو گا کر کے اس کی جوالتا بک رہا تھا، وہ جو اس کی میٹھے لہجے کی تاثیر میں گم اس کی نرم گفتگو سے فیضیاب ہو رہی تھی۔ اس کے یوں پوچھنے پر اس بات میں سر ہلا کے چلیں اب آنسو صاف کریں اور اپنے اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر اپنے ذہن کو پرسکون رکھ کر سو جائیں۔ اسے کندھے سے تھام کر پیچھے بستر پر لٹا کر اس پر لحاف اڑا کر اس کی پیشانی پر نرم گرم لفظ چھوڑتا لائٹ بند کر کے کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ اس کے ہونٹوں کا لفظ پیشانی میں محسوس کرتی اپنی دھڑکنیں بے شمار کرتی رہے گی۔ شاید یہ نکاح کے 3 بول کا ہی اثر تھا جو اس نازک جان پر اثر انداز ہونا شروع ہو چکا تھا۔ وہ زور سے اپنی آنکھیں میج گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس پر نیند کی دیوی مہربان ہوگی۔ رات روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی کہ ہی راتوں کی بے سکونی اور بے آرامی کی وجہ سے وہ کافی گہری نیند میں تھی۔ کسی کے چھچوڑنے پر اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے ہی مستقیم کو پریشان سرود لے کھڑا دیکھا۔ جلدی سے اٹھ بیٹھی، حریم جلدی اٹھیں پلیز، ہمیں جانا ہے کہیں۔ وہ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر بولا، پر کہاں جانا ہے؟ وہ بھی اتنی صبح وہ چہرے پہ خانے کے لیے بولی، میری گرینڈ ماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی، ہمیں اسلام آباد جانا ہے، اب پلیز جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جائیں، اپنا کچھ ضروری سامان بھی پیک کر لیں، پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے وہاں ہمیں۔ اور جلدی میں اسے بتاتا کوئی اور سوال کا موقع دیے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد حریم جلدی سے اٹھی، فریش ہونے کی نیت سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ 15 منٹ میں فریش ہوا، تھوڑا سا ضرورت کا سامان پیک کرنے کے بعد جب وہ باہر لانچ میں آئی تو لانچ خالی تھا۔ کچن سے کھٹپٹ بڑھ گئی آوازیں آ رہی تھی، شاید مستقیم تھا کچن میں۔ وہ صوفہ بیگ پر رکھ کر کچن میں آ گئی۔ سامنے مستقیم کالی پینٹ پر سفید رنگ کی شرٹ پہنے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہا تھا۔ آنکھ پر سامنے دیکھ کر تو حریم کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ہو گئی ہیں آپ ریڈی؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، جی ہو، جواب دے کر پھر سر جھکا گئی۔ چلیں جلدی سے آ جائیں، پھر ناشتہ کر کے نکلتے ہیں، 2 گھنٹے بعد کی فلائٹ ہے ہماری اسلام آباد کی۔ وہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کرسی نکال گیا تو وہ بھی جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد دونوں نے ناشتہ شروع کیا۔ بریڈ کا ایک سلائس پکڑے تب سے چھوٹے چھوٹے نوالے لے رہی تھی۔ جوس کے گلاس میں جھنکڑ تو پڑا تھا۔ آئی ایم سوری، آج آپ کا فرسٹ ڈے تھا اور آج ہی یہ سب ہو گیا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ ناشتے میں کیا پسند کرتی ہیں، تو جلدی جلدی میں یہی بنا سکا۔ آپ تھوڑا سا ہی کھا لیں پلیز، اور یہ جوس کا گلاس ختم کریں جلدی۔ اسے لگا شاید وہ ناشتے میں یہ سب پسند نہیں کرتی، اس لیے صحیح سے نہیں کھا رہی، تبھی واضح دینے لگا، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، میں کھا رہی ہوں کہ جلدی سے کہتی ناشتہ ختم کرنے لگی تو وہ بھی اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ فارغ ہو کر ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ روانہ ہو گئی۔ حریم ریلیکس نظر آنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی پر اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی، نہ جانے مستقیم فیملی کیا ری ایکشن ہو۔ ظاہر ہے ان کے بیٹے نے ان کی مرضی اور ان کے بتائے بغیر اپنے سے انتہائی نچلے درجے کی لڑکی سے شادی کر لی، تو ظاہر ہے اب وہ اس لڑکی کو پھولوں کی ہاتھوں نہیں بنائیں گے نا۔ شادی جن حالات میں بھی ہوئی وہ کسی بنیاد پر تو بس وہ دونوں ہی جانتے تھے، مستقیم فیملی نہیں۔ وہ ٹھہری ایک مڈل کلاس لڑکی، اور ان امیر لوگوں کے مطابق مڈل کلاس لڑکی ہی امیر لڑکوں کو پھنساتی ہیں۔ ان کا اپنا لڑکا تو جیسے کاکے کا تھا نا، لڑکی کے پھنسایا اور وہ پھنس بھی گیا۔ عجیب ہے، ابھی ابھی سوچنے میں گئی تھی جب مستقیم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے چونکہ مستقیم جناب دیکھا ان کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ مستقیم ایک ہاتھ میں سامان اور ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی ایک گہرا سانس لے بڑھ کے اس کے ساتھ چل دی۔ جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور پیچھے کی جانب گرنے لگی، جب وہ اپنا مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد لپٹ کر اسے اپنی جانب کھینچ گیا اور اس کے سینے پر ہاتھ جما کر اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ قائم کر کے دھیان سے حریم تو اس کے پاؤں پر کھڑا کرتا بازو سے تھام گیا۔ سیٹ بیلٹ باندھنے کی باری آئی تو وہ بے بسی سے مستقیم کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں سفر کر رہی تھی، اسے کیا پتا تھا ان سب چیزوں کا۔
وہ اس کا مطلب سمجھتا، جو کر بیلٹ باندھنے لگا تو وہ سانس روک کر آنکھیں بند کر گئی۔ اسے یوں دیکھ کر اس کی پریشانی میں بھی مستقیم کے ہونٹوں میں بےساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جہاز اڑنے بننے لگا تو مستقیم نے پھر سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا مقصد سمجھتی، جہاز اڑن پر گیا تو ڈر کے مارے چیخ کر اس کے بازو کو زور سے دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر اس پر سر ٹکا گئی۔ حالات نارمل ہوتے وہ اپنے دگ دگ کرتے دل کے ساتھ پیچھے ہوئی۔ شرمندگی ہی شرمندگی، پہلے پاؤں پھسلا، پھر سر بگڑی نے باندھا آیا اور اس پر مزید یہ حرکت کیا سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ایسی چھچوری لڑکی ہوگی۔ شرمندگی آنکھیں بند کی، وہ پھر سے اپنے سفر کے دوران ایک بار بھی نظر اٹھا کر مستقیم کی طرف نہ دیکھا۔ مستقیم جانتا تھا وہ پریشان ہے بہت، پہلے ماں کی وفات اور پھر اچانک نکاح اور اب ایسے ہی اس کی فیملی میں جانا، یہ سب اس کے لیے پریشان کن تھا۔ مستقیم نے کچھ دیر اس کو اور اس کے حال پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے دماغ پر سکون کر سکے۔ الارم کی آواز پر دعا نے اپنی آنکھیں کھولی، نظر کما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنی میں الارم پھر سے بج اٹھا تو اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں فاتح کے موبائل کا الارم زور و شور سے بج رہا تھا۔ اس نے گردن گھما کر گھڑی پر نظر ڈالی تو 7 بج رہے تھے۔ فاتح نے رات اسے بتایا تھا کہ صبح کالج جانے ہے۔ منہ بنا کر غصمتی سے دوبارہ بستر میں گھس گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ نیند کی وادی میں گم ہوتی، دروازے کھلنے کی آواز اور قدموں کی چاپ اسے معلوم اندازہ ہو گیا ضرور وہ خڑوس ہی اسے کالج جانے کے لیے اٹھانے آئے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ فاتح سے جگاتا وہ خود ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رات نہ جانے کا وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر نیند میں چلی گئی تھی۔ فاتح تب تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اسے فلیٹ میں ایک ہی روم تھا اور اچھا خاصا بڑا بھی تھا۔ دوسرا روم ڈائننگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فاتح رات کمرے میں آیا تھا کہ نہیں، اگر آیا بھی تھا تو کہاں سویا تھا، کیا یہیں بیڈ پر؟ یہ سوچ کر اس کا دھڑک اٹھا اور پریشانی میں ہوئی۔ گڈ مارننگ، اسے جاتا دیکھ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور مارننگ وش کرنے کے ساتھ ہاتھ بڑھا کے اس کے ماتھے سے اس کا بخار چیک کرنے لگا۔ گڈ مارننگ، اور اس کے بھاری ہاتھ کا لمس اپنے ماتھے پہ محسوس کرتی کہ گھبراہٹ ہوئی۔ بخار تو نہیں ہے بالکل بھی۔ اب اٹھ کے فریش ہو جائیں، میں ناشتہ ریڈی کر رہا ہوں، آپ کے کپڑے الماری میں رکھے ہیں اور بیگ اسٹڈی ٹیبل پر ہے، جلدی سے ریڈی ہو کر آ جائیں، پھر میں آفس جاتے وقت آپ کو چھوڑ دوں گا کالج۔ وہ بڑی نظر سے ڈالتا ہوا کتنی خوشگوار احساس تھا اسے یوں حق سے اپنے ملکیت میں دیکھنا، کتنا سکون تھا محرم کی محبت میں۔ اس نے کب سوچا تھا کہ کسی قیمتی دعا کی طرح اس کی قسمت میں لکھ دی جائے گی۔ اس نے تو کبھی اسے حاصل کرنے کی تمنا ہی نہ کی تھی۔ وہ تو اس کے لیے اس چاند کی طرح تھی جسے دور سے دیکھ کر ہی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور قلب کو سکون پہنچاتا۔ وہ چاند آج اس کی دسترس میں تھا۔ وہ کتنا بے یقین تھا، وہ کیسے اپنے رب کی اس نعمت کا شکر ادا کرتا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا، پر اس نے کبھی ایسی خواہش ہی نہیں کی تھی۔ اس کی نظر میں یہ کل تھا دعا کے ساتھ، کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ چھوٹی تھی۔ وہ اس پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، پر اس سے محبت کرنا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ یہ اس کی بس میں ہی نہیں تھا۔ محبت کہاں خود کی جاتی ہے، یہ تو بس خود بہت ہو جاتی ہے، آپ کو لگ جاتی ہے کسی کی لا علاج مرض کی طرح، اور پھر آپ کو زندہ رہنے کے لیے دعا بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور کیا ہوتی ہے محبت کی مرض کی دوا؟ دیدار محبوب۔ ہاں، محبوب کا دیدار فقط اس مرض کی دوا ہے، پھر بھی یہ مرض بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور ہمارے روح سے چپک جاتے ہیں ایک شب کی بیل کی طرح۔ اس کی محبت، اس کے محبوب اس کے سامنے تھا، اس کے پاس، اور محبوب بھی وہ جسے اس کا محرم بنا دیا گیا تھا۔ پھر بھی بلائے وہ کیا چاہیے تھا اسے؟ کیونکہ اس چیز کی کمی رہ گئی تھی زندگی میں، کچھ تو تھا جو ادھورا تھا۔ کون سا ادھورا پن رہ گیا تھا زندگی میں؟ ہاں، ماں باپ کی محبت، یہی اس کی زندگی کا واحد ہلا تھا جو کبھی پر نہ ہوا تھا، اور نہ ہی آگے کوئی امکان تھا اس ہلا کے پر ہونے کا۔ نکاح کے وقت نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے باپ کو شامل کر گیا تھا، چاہے وہ جتنا مرضی نفرت کا پرچار کرتا، پر وہ اس کا باپ تھا جس سے اس نے بے پناہ محبت کی تھی، اور آئے اس کے نکاح میں شامل ہوئے اور خوش زندگی کی دعائیں دیتے رخصت ہو گئے، اور جس ایک پل کے لیے اس کے سینے سے کتنا سکون تھا اس پل۔ فاتح نے اپنا سر جھٹکا۔ آپ کالج نہیں جائیں گے کیا؟ وہ خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی بچی بہت ڈر رہی تھی، اگر کالج میں کسی کو پتہ چل گیا تو؟ آپ شاید بھول رہی ہیں تو میں یاد دلاتا ہوں کہ میں پہلے 2 لیکچرز کے بعد کالج آتا ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ سر ہلا گیا، ساتھ تھوڑا حوصلہ بھی ہوا کہ وہ آئے گا کالج۔ فاتح نے اس کے حسین چہرے سے نظریں گاڑی اور اس کی نظروں سے پریشان ہوتی اب تک وہیں بیٹھی تھی۔ فاتح نے تھوڑا جھک کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور اس کا رخ باتھ روم کی طرف کیا، اور اپنا ہاتھ چھڑاتی تیزی سے باتھ روم میں داخل ہو کر دروازہ زور سے بند کر گئی، تو وہ بھی مسکرا کر سر جھٹکتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔
وہ اس کے ساتھ جانے پر ڈر رہی تھی کہ کسی نے دیکھ لیا تو شک کرے گا تو فاتح سر کے ساتھ کیوں آئی ہو. اس نے سوچا کہ فاتح کو کہتے اسے ڈرائیور کے ساتھ بھجواتے پر اسے مخاطب کرنے کے لیے بھی کافی ہمت درکار تھی. یہ اس کا دباؤ میں قدام تھا. راستے کے دوران بھی وہ پریشان سی بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی پر جب فاتح کی نظر اس پر اٹھتی تو جلدی سے اپنا سر جھکا کر ناشتے میں مگن نظر آنے کی کوشش کرتی. اس کی حرکتیں فاتح دیکھ بھی رہا تھا سمجھ بھی رہا تھا پر چپ رہا. وہ جانتا تھا کہ وہ خود اسے مخاطب کرے چاہتا تھا. اس کی یہ جھجک ختم ہوا پر وہ ایک لفظ بھی نہ بولی. فاتح نے اس کے لیے فوراً دروازہ کھولا تو وہ جو پیچھے بیٹھنے کا سوچ رہی تھی نہ چارے آ کے ہی بیٹھ گئی پر اس کی ہمت بس یہاں تک ہی تھی. فاتح کے بیٹھتے ہی دعا نے رونا شروع کر دیا. اسے جو ایک دم روتا دیکھ پریشان ہو گیا. واٹ ہیپنڈ دعا؟ تو اس کی طرف رخ کرتا بولا تو وہ اور رونے لگی. آپ مجھے آپ کے ساتھ ایسے آتا دیکھیں گے تو ان کو سب کچھ پتا چل جائے گا. وہ آنکھیں رگڑتی بولی تو فاتح گہرا سانس بھر کے رہ گیا. اس کی کائیں سی ہری آنکھوں کو سر دے پڑتا دیکھ بےچین ہوا اٹھا. اس کی آنکھوں سے ہی تو وہ شروع ہوئی تھی فاتح کی ابراہیم کی عشق کی داستاں. لیکن کسی کو کچھ بھی نہیں پتا اور نہ ہی یہ پتا چلے گا. اس گاڑی کی کھڑکیاں ایسی ہیں کہ باہر سے کوئی اندر کا منظر نہیں دیکھ سکتا. اور دوسری بات میں آپ کا اور اپنا رشتہ دنیا کی نظر سے چھپا کر نہیں رکھنا چاہتا پر میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سکون سے اپنا یہ سال پورا کر لیں. میں نہیں چاہتا پڑھائی کے دوران آپ کو کوئی بھی ایسی بات سننے کو ملے جس سے آپ پریشان ہوں اور آپ کا دھیان پڑھائی سے ہٹے. سمجھ رہی ہیں آپ؟ اس کی بات اور وہ مشغول نظروں سے اس کی طرف دیکھتی سر ہلا گئی تو اس کی آنکھوں کو دیکھ کر فاتح کا دل پھر سے ڈولنے لگا. اس نے آنکھوں پر گلاسز چڑھائے اور گاڑی آگے بڑھا دی. انہیں ایئرپورٹ سے لینے ڈرائیور کو بھیجا گیا تھا یا شاید مستقیم نے بلایا تھا. اور حفت کے مارے اب تک اس کے نظریں نہ بنا پائی تو مستقیم نے بھی اسے مخاطب نہیں کیا. اسلام آباد کے دلکش نظارے دل مو لینے کی حد تک حسین تھے. کتنی حسین وادی تھی پر اس وقت وہ جس پریشانی میں مبتلا تھی دلکش سما اور حسین نظارے اس کی طبیعت پر زیادہ خوشگوار اثر مرتب نہیں کر پا رہے تھے. گاڑی ایک گھر کے باہر رکی تو اپنے خیالات کی دنیا سے نکل کر باہر کے منظر کو دیکھنے لگی. مستقیم باہر نکل کر اس کی طرف آیا. اس کے لیے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے. اس کا منتظر تھا. حریم نے جھجک کر اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دیا اور گاڑی سے باہر نکلا. وہ یوں ہی اس کا سر پڑتا ہاتھ اپنے باریک گرم ہاتھ میں تھامتا گھر کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا. ایک چھوٹا مگر نہایت ہی خوبصورت گھر تھا جس کی چھت ڈھلوان دار تھی. لکڑی اور شیشے کا بنا خوبصورت ترین گھر حریم کو کسی خواب جیسے لگا اور وہ اس کے ہاتھوں میں آگے بڑھتا جا رہا تھا جبکہ وہ ادھر ادھر نظریں کماتی گھر کی خوبصورتی دیکھنے میں مگن تھی. ہوش تب آیا جب اسے لیے ایک کمرے کے سامنے رکا. ہوش قائم ہوئے تو اب حقیقی معنی میں سخت پریشان اور خوفزدہ ہوئی تھی. مستقیم کے گھر والے کو ریئیکشن کا سوچ کر مستقیم نے اس کا ہاتھ دبا کر کوئی سے تسلی دی تو نظریں پھیر کر اس کی طرف دیکھنے لگی. اس کی آنکھوں میں گوڑے لیتا خوف وہ بآسانی دیکھ اور پڑھ سکتا تھا. پریشان مت ہوں آپ، وہ مجھ پر یقین رکھیں. اسے تسلی دیتا ہوا بولا تو وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی. مستقیم نے دروازہ ناک کیا. اس لیے کمرے کے اندر داخل ہو گیا. دی جان وہ اندر داخل ہوتے ہی ایک دم بولا تو کمرے میں بستر پر پڑے وجود کی بند آنکھیں خوشی سے پوری ہوا ہوئی. مستقیم میرا بچہ ہو. اسے دیکھتی خوشی سے نیم آنکھیں لیے بولی اور اپنی باہیں اس کے لیے واقعی. وہ آگے بڑھتا ان کی نہوی سلاؤں میں سما گیا. وہ اسے اتنے ہفتے بعد سامنے دیکھتی ابیدہ ہوئی. اتنے دن بعد کیسے خیال آ گیا تمہیں اس بوڑھی جان کا؟ اب بھی نہ آتا. وہ روتی ہوئی بولی تو وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا. اس دفعہ واقعی بہت لاپرواہی کر گیا تھا. ارے میری پیاری دی جان میں آ گیا ہونا. اب یہ پورا ہفتہ آپ کے نہ اور انہیں اپنے ساتھ لگاتا اپنے پروگرام بنانے لگا تو وہ اس کے سر پر تھپڑ لگا گئی. چل ہٹ شریف دیتے ہی کتنا اپنی بات قائم رہتے ہو تم. ارے یہ پیاری سی لڑکی کون ہے؟ مستقیم پیچھے کھڑی گھبرائی بکھلائی خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کر دی جان اچانک چپ اٹھی. ان کی توجہ کو دوپٹے دیکھ حریم کا رنگ فک ہو گیا. مستقیم دی جان کے پاس سے اٹھ کر حریم کی ربڑا اپنے مضبوط توانا بازو اس کی کندھے کے گرد لپیٹ کر اس کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا. حریم اپنی جگہ جامد ہو گئی تھی. اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی اور آنکھیں سختی سے نیچے اور دوپٹے کا پلو ہاتھ میں دبوچے مقدورہ ڈانٹ پکار سننے کے لیے تیار کھڑی تھی جب مستقیم کی باری آواز اس کانوں میں ٹکرائی. دی جان یہ محترمہ ہیں وہ شکار جن کا تھا آپ کو سالوں سے انتظار. اس محترمہ کو آپ کے اس لاڈلے پوتے کے دل و جان کے ساتھ ساتھ اس گھر کی دوسری مالکن ہونے کا شرف بھی حاصل ہو چکا ہے. پہلا حق میرے دل و جان اور اس گھر پر چونکہ آپ کا ہے اس لیے محترمہ کی باقی حالی حصہ ہی میسر تھا جہاں پر اب یہ بڑی شان سے برجمع ہو چکی ہیں. اس کی باتوں پر آنکھیں کھولے پھاڑے اس کی شکل دیکھ رہی. کیا یہ مستقیم تھا؟ کیا سچ میں وہ
یہ وہ سنجیدہ تھا، مستقیم تھا جو بات بھی شاید ناپ تول کر کرتا تھا، اور اس کی زبان کیسے فراٹے بڑھ رہی تھی۔ وہ یقینی سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ سیو خیریت سے اپنی طرف تکتا پا کر وہ اس کی طرف دیکھتا بائیں آنکھ دبا گیا۔ اس کی اس بے باک حرکت پر وہ سپاٹ کر آنکھیں پھیر گئی۔ مستقیم جیسا میں سمجھ رہی ہوں نا، کیا واقعی ویسا فرقت جذبات سے ان کی آگے کچھ نہ بولا ہی نہ گیا۔ جی میں بالکل میری جان، آپ صحیح سمجھ رہی ہیں، آپ کی بہو ہے یہ۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا دی جان کے پاس لے آیا تو ان کے ہاتھ بڑھانے پر حریم کے ساتھ ان کی طرف جھکی اور اسے اپنے کمزور بالوں کے سہارے میں لے گئی۔ حریم کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی، اس نے کب ایسے مہربان استقبال سوچا تھا؟ وہ تو ڈانٹ پھکار اور لعنت ملامت کی منتظر تھی، پر یہاں تو سب الٹا ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں مونجے ان کا مہربان لمس محسوس کرنے لگی۔ ماشاءاللہ، میری بہو تو چاند کا ٹکڑا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کا ماتھا چوم گئی۔ مستقیم اب ان کے پاس بیٹھا ان سے خفا ہو رہا تھا، جو بیماری کا بہانہ کر کے اسے اپنے پاس بلا گئی، پر وہ بھی جانتی تھی کہ ان کے اس طرح بلانے پر ہی وہ ہفتے کا پروگرام بنا کر آیا تھا، ورنہ ہر دفعہ یوں ہی ایک آدھا دن میں فرار ہو جاتا تھا۔ اب وہ الٹا اس سے خفا ہو رہی تھی کہ انہیں بتائے اور شامل کیے بغیر ہی شادی رچا بیٹھا، پر وہ یہ کہہ کر ان کا غصہ ختم کر گیا کہ حریم کی والدہ کے انتقال کی وجہ سے انہیں اس طرح اچانک شادی کرنی پڑ رہی، ورنہ کبھی ان کی شمولیت کے بغیر شادی نہ کرتا۔ اس کا تھا ہی کون ان کے سوا؟ تم نہیں جانتے وسیم، تم نے میری کتنی بڑی خواہش پوری کر دی ہے، کتنا ارمان تھا مجھے تمہاری دلہن دیکھنے کا۔ قیامت کے دن تمہارے مرحوم ماں باپ کے سامنے سرخرو ہوں گی نا، اب کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی اکلوتی اولاد کا حق ادا کر دیا، بس اب تمہاری اولاد دیکھنے کی خواہش باقی ہے۔ اللہ جلدی تمہاری جولی بھرے۔ مستقیم کے مرحوم والدین کو یاد کرتی عبیدہ ہو کر بولتی۔ آخر میں حریم کا ماتھا چومتی، جس دعا سے نواز کی حریم سنتی سرخ قلندر ہوگی۔ مستقیم دلچسپ نظروں سے اس کے سرخ چہرے پر اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص دیکھنے لگا۔ میں نے تمہارا کمرہ سیٹ کرا دی ہے، تم جاؤ، دونوں جا کر آرام کر لو، کچھ دیر سفر کی تھکن اتر جائے گی۔ ان کے کہنے پر مستقیم حریم کو لیے ان کے کمرے سے نکل آیا۔ واقعی آرام کی ضرورت تھی اسے۔ اس سے لیے اپنے کمرے میں آیا تو وہ لچکائی گھبرائی سی کمرے کے وسط میں کھڑی ہو گئی۔ یہ دی جان کی اس بے باک دعا کا ہی اثر تھا جو اب تک اس کے خواص قائم نہیں ہوئے تھے۔ مستقیم لب دبائے اس کی یہ حالت دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ مسز اتنا گھبرا کیوں رہی ہے؟ یقین کریں، دی جان کی دعا پر اتنی جلدی عمل کرنے کا ارادہ ہرگز نہیں، ابھی میرا جو آپ اس قدر گھبرا رہی ہیں۔ وہ ہونٹوں کی گوشے سے پھوٹتی مسکراہٹ چھپاتا ایسی گہری نظروں سے دیکھتا ہوا تو مزید بوکھلا گئی۔ شرم کریں آپ، وہ بکھلا کر کہتی، چپک سے باتھ روم میں گھس کر دروازہ بند کر گئی تو پیچھے وہ اس کی حالت پہ کہہ لگا اٹھا۔ دعا گھر میں اکیلی بیٹھی بور ہو رہی تھی، رات ہونے کو آئی تھی اور اب تک فاتح کا کچھ پتہ نہ تھا۔ کالج میں اپنے لیکچرز اٹینڈ کرنے کے بعد وہ وہاں سے آفس چلا گیا تھا اور چھٹی کے وقت دعا کو گھر چھوڑنے کے لیے ڈرائیور کو بھیج دیا تھا، اور گھر آئی تو سارا بیگم کو پہلے سے ہی وہاں موجود پا کر وہ خوشی سے چیخ اٹھی۔ کتنا مس کرتی رہی تھی وہ رات اور صبح وہ اپنی ماں کو۔ اسے کہاں عادت تھی اپنے ماما کے بغیر کہیں رہنے کی، پر اب وہ مجبور تھی تو وہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ فاتح نے انہیں بہت اصرار کیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی رہیں، دعا کی طرح فاتح بھی ان کا بیٹا ہے۔ اس کی بات اور ہونہار ہوگی، پر ان کے کہنا تھا کہ وہ اس گھر کو کیسے چھوڑ سکتی ہیں جہاں سے ان کے دلدار شوہر کی خوشبو آتی ہے اور ان کی شادی شدہ زندگی کا ایک حسین پل قید ہے۔ فاتح نے ان کے لیے ایک کل وقتی ملازمہ رکھ دی تھی۔ ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود آج بھی وہ دعا کی چھٹی سے پہلے ہی ڈرائیور کو سارا بیگم کی طرف بھیج چکا تھا انہیں پک کرنے کے لیے۔ وہ جانتا تھا اچھی طرح کہ دعا کو عادت نہیں اپنے ماما کے بغیر اتنی دیر رہنے کی، اس لیے وہ انہیں بلا گیا تاکہ وہ بہل جائیں۔ وہ کافی دیر دعا کے پاس رہی اور اسے پیار سے گھر کو سنبھالنے اور میاں بیوی کے رشتے کے متعلق دونوں کے حقوق پر فرائض آگاہ کر کے گئی تھی اور فرمانبرداری سے سر ہلاتی ان کی گود میں سر چھپا گئی۔ اسے سب بھول کر زندگی میں آگے بڑھنا تھا اور ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزارنی تھی۔ یہ سب تھوڑا مشکل ضرور تھا، پر ناممکن ہرگز نہیں تھا، اور اس سے بہت سی نصیحتیں کرتی دعائیں دیتی تھوڑی دیر پہلے ہی رخصت ہوئی تھی اور وہ اب اکیلی بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ پڑھنے کا ذرا بھی دل نہ کر رہا تھا، تبھی داخلی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ چونکی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سارا بیگم کے جانے کے بعد اس نے خود دروازہ بند کیا تھا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید فاتح سر کے پاس چابی موجود ہو، بھلا ان کے علاوہ کون آ سکتے یہاں؟ ابھی وہ سوچ رہی تھی جب فاتح لاؤنج میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ جلدی سے کھڑی ہوتی سلام جھاڑ گئی۔ اسے ایسے ہی گھبرائے
اور طالب علم کی طرح سلام جڑتے دیکھ فاتح کی ہونٹوں میں مسکراہٹ رنگی، جس پر وہ جلدی سے قابو پا گیا۔ اسے سر سے اسلام کے جواب دیتا وہ کوٹ اتار کر بازو پر ڈالتا کمرے کی طرف بڑھا تو وہ بھی دھیمی قدموں سے اس کے پیچھے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں آ کر کوٹ ہینگ کرتا الماری کی طرف بڑھ گیا اور ایک آرام دہ سوٹ لیتا شوز اتارنے کے بعد فریش ہونے چلا گیا۔ وہ اس کے باتھ روم میں بند ہونے کے بعد سوچنے لگی کہ اب کیا کرے۔ ماما نے اسے کہا تھا کہ اچھی بیویاں شوہر کے گھر آنے کے بعد ان کی ضرورت کی چیزیں انہیں پیش کرتی ہیں اور کھانے پینے کو پوچھتی ہیں، اور یہ سب باتیں پھر سے یاد کرتی سوچ میں پڑ گئی کپڑے تو وہ خود نکال کے لے گئے ہیں، اب وہ کیا کرے۔ کھانے سے تھوڑا بہت بنانا تو آتا تھا پر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بنائے، اس لیے کچھ بنایا بھی نہ تھا۔ آخر وہ چائے لانے کا سوچتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چائے بنا کر کمرے میں واپس آئی تو فاتح فریش ہو کر آ چکا تھا اور اب شیشے کے سامنے کھڑا اپنے گیلے بالوں میں برش چلا رہا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر آگے بڑھی، چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ آنکھیں چائے اس کی میٹھی آواز پر وہ پیچھے مڑ کے اس کی جانب دیکھنے لگا تو چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھے کے پاس کھڑی اپنے بالوں کی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے ہنس رہی تھی۔ اس کی اس بیویانہ قسم کی خدمات پر وہ متاثر ہوتا داد میں ابروج آ گیا۔ اسے کہاں اس چھوٹی سی گڑیا سے اتنی عقلمندی کی امید تھی۔ وہ اپنے ننگے پاؤں قالین پر دھرتا بیڈ کے پاس آیا اور اس کے قریب جھکتا سائڈ ٹیبل سے چائے کا کپ اٹھا گیا۔ اس کے پیچھے ہونے پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی اور سائڈ پر رکھے فاتح کے جوتے کے پاس کی اور پکڑتے اس کا جوتا صاف کرنے لگی۔ بیڈ پر بیٹھ کر چائے پیتے فاتح کی نظر اس پر پڑی تو شدید حیران ہوا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ سخت حیرت زدہ تھا اس کی اس عمل سے۔ میں آپ کے جوتے صاف کر رہی ہوں، اس نے نظر جھکاتے ہوئے اپنی ازلی محسن سے جواب دیا۔ پر کیوں؟ آپ کو کس نے بولا ایسا کرنے کے لیے؟ خبردار آئندہ آپ نے اگر میرے جوتوں کو ہاتھ لگایا۔ اس نے سختی سے خبردار کیا۔ اس کی اونچی آواز اور اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور وہ ہاتھ دھو کر آئی اور کمرے سے نکل گئی۔ اب کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس نے پیچھے سے آواز دے کر پوچھا۔ وہ میں کھانا بنانے۔ ابھی اس کی بات جاری تھی کہ وہ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ گیا۔ نہیں، آپ رہنے دیں، آپ آرام سے بیٹھ کر اپنے صبح ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری کریں، میں کھانا آرڈر کر دیتا ہوں تب تک۔ وہ آپ کے نرمی سے بولا۔ اوکے سر، وہ کہتی ہوئی اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی جبکہ اس کے آخری الفاظ پر وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے دروازہ کھول کر دھیرے سے اپنے قدم باہر رکھے اور ایک چور نظر بیڈ کی طرف ڈالی تو مستقیم کمر سینے تک اوڑے آنکھوں پر اپنا دایاں بازو جمائے لیٹا ہوا تھا۔ حریم اندازہ نہ لگا پائی وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے۔ اس نے اپنا جوتا باتھ روم کے باہر ہی اتار دیا تاکہ شور پیدا نہ ہو اور دھیرے دھیرے قدم بیڈ کی طرف بڑھانے لگی۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر اس نے ایک نظر بھر کر پورے کمرے میں ڈالی۔ بیڈ کے علاوہ سونے کے لیے اور کچھ میسر نہ تھا۔ دو چھوٹے چھوٹے صوفے اور اس کے آگے ایک میز رکھا تھا۔ آتش دان کے پاس وہ صوفے پر یا میز کے سونے کے لیے بالکل بھی ناکافی تھا۔ وہ ابھی تک بیڈ کے پاس کھڑی اسی کوشش میں کش تھی کہ ہاں سوئے جب بیڈ پر پڑے وجود نے اس کی کلائی تھام کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ اس اچانک سی پیش رفت حرکت پر حریم کے منہ سے بے ساختہ ایک چیخ نما آواز نکلی تھی جو کہ مستقیم اپنے دوسرے ہاتھ اس کے منہ پر دبا کر روک گیا۔ اب حالت یوں تھی کہ بیڈ کے جانب مستقیم لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر حریم مکمل جھکی ہوئی تھی۔ مستقیم کا دایاں بازو مضبوطی سے حریم کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا اور بایاں ہاتھ حریم کے منہ پر جما ہوا تھا۔ حریم پھٹی پھٹی نظروں سے مستقیم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی حیرت اور بے یقینی دیکھتے مستقیم نے اس کے منہ سے اپنا بھاری ہاتھ ہٹایا اور کروٹ بدلتے ہوئے اسے نرمی سے بیڈ کی دوسری طرف لٹا دیا جبکہ اس کے بازو اب بھی اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا اور اس کے کان کے قریب جھکا تو وہ اسے یوں ہو اور بھی اپنے قریب ہوتا دیکھ سختی سے آنکھیں میچی۔ اب کہ وہ اپنی باری آواز میں بولنا شروع ہوا تو اس کے لب حریم کے کان سے مس ہو رہے تھے۔ کیا ہوا بیوی؟ اس طرح کھڑی کیا دیکھ رہی تھی اتنی سنجیدگی سے؟ آپ سونا نہیں کیا؟ اس کے لب حریم کے کان سے مس ہوتے اس کے وجود میں سنسی خیر لہر برپا کر رہے تھے۔ سونے لگی تھی میں، پلیز آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں اس سے پیچھے ہونے کی فریاد کر رہی تھی۔ تو سو جائیں بیوی، کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ وہ اب ناک اس کی گردن پر رگڑتا اس کی جان کو اور مشکل میں ڈال رہا تھا۔ آپ پلیز پیچھے ہو جائیں۔ اب کی بار وہ واقعی پیچھے ہو گیا تو حریم کی جان میں جان آئی پر ہوش تب بڑھا جب اسے اپنے چہرے پر جھکتا دیکھا۔ کوئی اور راہ اختیار نہ پاتے ہوئے اس نے بچنے کے لیے اس کے سینے میں سے چہرہ چھپا گئی تو اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ ہولے سے ہنس دیا۔ اسے یوں ہی ساتھ پیچھے بستر پر دراز ہو گیا اور دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس کی شرٹ دونوں مٹھیوں میں جگڑے اس کے سینے میں منہ دیے سانس روکے پڑی تھی۔ اس نے کبھی خواب ہی نہ سوچا تھا کہ یہ سنجیدہ ترین انسان اس قدر رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ سو جائیں بیوی اب، ورنہ میں جاگنے پر پچھتائیں گی۔ اس کی گھبرو آواز حریم کی سماعت سے ٹکرائی تو چھٹ سے آنکھیں بند کر کے اور بھی اس کے سینے میں گھس گئی تو وہ بھی مسکراتا ہوا اپنے دونوں بازو اس کے حصار اس کی
گرد ڈالے آنکھیں موند کیا۔ دعا کے پیپر شروع ہو چکے تھے۔ گھر کی کاموں اور کوکنگ کے لیے فاتح 2 ملازم رکھ چکا تھا۔ وہ بہت چھوٹی سی جان تھی اور فاتح فرین کا دل بھی، اس پر کیسے کوئی ذمہ ڈال سکتا تھا بھی وہ۔ دعا کا بھی حیدر عباس کی وفات اور پھر ان کے نکاح والے واقعات کی وجہ سے کافی نقصان ہو چکا تھا، اس لیے آج وہ زور و شور پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس سب میں وہ فاتح کا کافی حد تک فرنگ ہو چکی تھی اور بلا جھجک کوئی بھی سوال فاتح سے پوچھ لیتی تھی۔ آج اس کی کیمسٹری کا پیپر تھا اور وہ جو ناشتے کے بغیر ہی کالج کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتی تھی، فاتح کی گوری پر ہی منہ بسرتی ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ وہ وہیں کتاب کھول کے ارادہ رکھتی فارمولہ رٹنے لگی۔ صبح ناشتہ فاتح خود ہی بناتا تھا، پھر دوپہر رات کا کھانا ملازمہ بناتی تھی۔ ابھی بھی اس نے ناشتہ لا کر اس کے آگے ٹیبل پر رکھا، پر وہ اس پہ دھیان دیے بغیر کانوں میں انگلیاں ٹھوسے آگے پیچھے ہلتی فارمولہ رٹنے میں مصروف تھی۔ اسے یوں دیکھ کر بس آتا فاتح کی ہنسی چھوٹ گئی، پر وہ پھر بھی اس سب سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں مشغول تھی۔ فاتح نے اس کے آگے سے کتاب اٹھا کر بند کر کے سائڈ پر رکھ دی تو اس کے نے تڑپ کر فاتح کی جانب دیکھا۔ اف، آپ نے میری بک کیوں بند کر دی؟ ابھی فارمولہ یاد کر رہی تھی میں، جلدی سے پکڑائیں واپس مجھے۔ اس نے تیزی سے بولنے پر فاتح نے افسوس میں سر ہلایا۔ دعا، اگر آپ کا آج پیپر دینا چاہتی ہیں نا تو چپ چاپ جلدی سے یہ ناشتہ ختم کریں، ورنہ آج آپ بھی گھر پر رہیں گی اور میں بھی۔ صحت دیکھیں ذرا اپنی، آپ ایک ہلکی سی پھونک سے ہی اٹھ جائیں گی آپ۔ اسے ناشتہ کرنے کی تنبیہ کرنے کے ساتھ اسی صحت پر چوٹ کرتا بولا تو حیرت سے دعا کا منہ کھل گیا۔ آپ بھی عجیب ہیں، کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں گھر میں ہی رہیں، اور میری صحت بھی اچھی خاصی ہے، آپ خود جو موٹے ہیں اس لیے آپ کو کمزور لگتی ہوں۔ اس کی بات پر جوس پیتے فاتح کو زور کا عجیب لگا۔ موٹا؟ اس کی اتنی فٹ باڈی کو وہ آرام سے سکون سے موٹا کرا دے گی؟ اپنی معصوم بیوی کی عقل کو وہ سلام ہی کر سکتا تھا جو اپنے ہینڈسم اور ڈیشنگ شوہر کو موٹا سمجھ رہی تھی۔ اچانک گھڑی پر نظر پڑتے ہی دعا کی سٹی گم ہوئی۔